बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, सरदार अख्तर मिंगल साहब के इस्तीफ़े के हवाले से कल से सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है और मुख्तलिफ अकाउंट्स जो कि सहूलतकारी कर रहे हैं दहशतगर्द तंजीमों के, उनकी जानिब से इस हवाले से मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि सरदार अख्तर मिंगल ने पार्लिमानी सियासत से शायद किनारा कशी जो है वो अख्तियार कर ली है। लेकिन ये एक मुतज़ाद दावा है। सरदार अख्तर साहब ने हमेशा तामीरी सियासत भी की है। कुछ इख्तिलाफात ज़रूर होंगे, लेकिन उन्होंने बाज़ इशूज़ ऐसे ज़रूर उजागर किए जिस पर ये तो कहा जा सकता है कि उन्होंने उनका जो मौक़िफ़ था वो मुतनाज़ा है या मुख्तलिफ़ ज़ावियों से उनके मौक़िफ़ के हवाले से ख़दशात भी होंगे लोगों के। लेकिन उन्होंने तामीरी सियासत भी की है। बलूचिस्तान में वो कलीदी उहदों पर रहे हैं, उनके ख़ानदान के लोगों ने भी इस हवाले से कलीदी किरदार अदा किया है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त बलूचिस्तान में पार्लिमानी सियासत के हवाले से लोगों को जिस तरह आइसोलेट करने की कोशिशें की जा रही हैं, उस तनाजुर में भी इस मामले पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, क्योंकि जो होस्टाइल एजेंसीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि बलूचिस्तान में लोग आइसोलेट हों और रियासत और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा हों। मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है हमारे, उस पर लोग सवालात उठाएं। अख्तर मिंगल साहब ने जिस बुनियाद पर इस्तीफ़ा दिया था, उनकी जो ग्रीवेंसेस थी, वो ग्रीवेंसेस तो आप जानते हैं कि मुख्तलिफ ज़ावियों से थी और मेरे ख्याल में हुकूमत ने कई ज़ावियों से उनकी ग्रीवेंसेस पर बात भी की, उनसे राब्ते भी किए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कल सूबाई असम्बली के फ़ौरन पर ये वाज़ेह मौक़िफ़ दोहराया हुकूमत का कि अगर क़वाइद व ज़वाबित की जो खिलाफ वर्जी है वो नहीं होती और ज़ाब्ते के मुताबिक मामलात आगे बढ़ाए जाएँ, तो वो तैयार हैं कि ये मामला जो है इनको मज़ीद बेहतरी की जानिब लेके जाया जाए हुकूमती ज़ाविये से। लेकिन अगर जो वहाँ से मुतहरिब जो फ़रीक़ैन या वो लोग जो कि ये समझते हैं कि हुकूमत अच्छा नहीं कर रही या डिलीवर नहीं कर रही, तो उनको इस दायरे कार के अंदर रहकर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वाज़ेह करने होंगे। लेकिन रियासत की रिट को अगर वो चैलेंज करेंगे तो रियासत फिर भरपूर जो रिस्पॉन्स है वो देगी और ज़ाब्ते का जो एक मैकेनिज़्म है उसी के मुताबिक ये मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए ये जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही है बलूचिस्तान में पार्लिमानी सियासत के हवाले से, नाज़रीन, ये भी एक मुनज़्ज़म प्लान का हिस्सा है कि हमारी जो सियासी और कबायली जो क़ियादत है, जो कायदीन हैं, उनको जो पार्लिमानी सियासत है उनसे दूर रखा जाए ताकि वो भी उसी नैरेटिव को लेके बढ़ें आगे जिस पर बाकी जो मुल्क दुश्मन होते हैं वो अमल पेरा हैं। बलूचिस्तान में हालात यकीनन मुख्तलिफ ज़ावियों से तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो बदलते हुए हालात हैं इनको कंसिडर करते हुए यहाँ पे हुकूमत ने जो इंतज़ामात किए हैं, जो इक़दामात किए जा रहे हैं, ये तवक्को की जा सकती है कि इसके यकीनन मुस्बत असरात सामने आएंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरदार अख्तर मिंगल साहब एक जामे जो सियासी उनका पहलू है उनके सियासी कैरियर का, वो उसको बरकरार रखेंगे और बलूचिस्तान में उनकी जो सियासत है वो उसी ज़ाविये से सूबे की हुकूक के लिए वो जारी रहेगी और भरपूर तरीके से वो अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे। ये बलूचिस्तान के लोगों की भी उम्मीद है और बलूचिस्तान के जो सियासी कायदीन है उनकी भी ये तवक्को है कि ये तमाम तसलसल इसी खुशअस्लूबी के साथ आगे बढ़ेगा और दीगर जो कायदीन है बलूचिस्तान के वो भी मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करेंगे। कल एक फहरिस्त भी जारी की गई बलूचिस्तान हुकूमत ने वज़ारत दाखिला की जानिब से, जिसमें 39 दहशतगर्द थे, उनके नामों पर वहाँ पे मुख्तलिफ जो ऐलानात थे वो उनकी एक फहरिस्त जो थी वो उसमें ये बताया गया कि अगर ऐलानात के मुताबिक लोग इतला देते हैं उन दहशतगर्दों के बारे में तो उनको बाकायदा इनामात जो हैं वो भी दिए जाएंगे। मुख्तलिफ जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं दहशतगर्दों के सर्कल्स में, वो चूँकि एब्रॉड में रुपोश भी हैं और इसी तरह अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी उनकी प्रेजेंस के बारे में मुख्तलिफ इतलात सामने आती रही हैं। ये वो मामलात हैं जिसको अब हुकूमत संजीदगी से आगे बढ़ा रही है और ये तवक्को की जा सकती है कि ये तसलसल इसी ज़ाविये से अगर आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह इसके बड़े अच्छे नताइज सामने आएंगे। आज हम नाज़रीन पॉडकास्ट में गुफ्तगू करेंगे कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हमारे जो इलाके हैं सूबे के, इन इलाकों में इस वक्त जो इक़दामात किए जा रहे हैं उन इक़दामात की क्या नताइज सामने आए हैं और ख़ासकर कुछ ज़ावियों से जिस तरह औरत कार्ड खेला जाता है या बलूचिस्तान में ख़वातीन के नाम पर जो हक़ाइक़ हैं लोग जिस तरह मसख़ करते हैं, तो उसकी क्या वजूहात सामने आ रही हैं और हमारी जो ख़वातीन हैं वो इस तमाम तसलसल को कैसी देखती हैं। इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं मरवा बलोच,
آئیے ان سے اس حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں. مروہ خوش آمدید. اچھا یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ مہرنگ لانگو کی جو بہن ہے نادیہ لانگو, ان کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تو کہتی ہے کہ میں ایک وکیل ہوں, اور ظاہر وکالت کے شعبے سے وابستہ لوگوں کو تو پھر قانون کی پاسداری خود زیادہ کرنی چاہیے. تو آپ کے خیال میں ان کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, وہ جو محقق دہراتی ہے بار بار مختلف فورمز پر, کیا وہ قانون کے دائرے میں آپ سمجھتی ہیں کہ وہ قانون کے دائرے میں ہیں, یا جو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اس پہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی بھی دیکھی جا رہی ہے؟ دیکھیے, نادیہ لانگو تو خود کو ایک وکیل کہتی ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک جعلی اور ایک فرضی وکیل ہے. اگر وہ وکیل ہوتی تو اسے وکالت کا, ایک تو وکالت کی وہ عزت کرتی, دوسری طرف سے وہ ہمارے ججز کی کرتی, ہمارے آئین کی کرتی, ہمارے قانون کی کرتی. اپنی دہشت گرد بہن کے لیے وہ تمام بلوچستان کو غلط ٹھہرا رہی ہے, تمام بلوچستان کے عوام کو غلط ٹھہرا رہی ہے. اور جس قسم کے بیانات وہ آج ہمارے ججز کے خلاف, ہمارے آئین کے خلاف, ہمارے ریاست کے خلاف وہ اگر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہی ہے, چیخ و پکار کر رہی ہے, عوام سے ایک دفعہ پھر سے سمپتی حاصل کرنے کی وہ کوشش کر رہی ہے, لیکن اس کوشش پہ وہ ناکام ہوگی. کیوں ناکام ہوگی؟ کیونکہ اس کی بہن پر تمام دہشت گردانہ پروپیگنڈے, تمام دہشت گردی, تمام دہشت گردانہ جلسے اور جلوس ثابت ہو چکے ہیں. اگر نادیہ لانگو میں واقعی اخلاقی جرت ہے, اگر واقعی نادیہ لانگو سمجھتی ہے کہ اپنی بہن کے لیے کچھ کر سکتی ہے, تو وہ جا کر ہمارے کورٹس کو فیس کرے, وہ جا کر عدالت میں پروفز, ایویڈنس, کوئی شواہد, کوئی گواہ, کوئی ایسا اسٹرانگ ایسا پروفائل یا کوئی آپ ایسی چیز لے کر آئیں, ثبوت لے کے جی ثبوت آپ لے کر آئیں, جس سے آپ کی بہن رہا ہو سکے, آپ کی بہن کے, آپ اپنی بہن کے حق میں آواز بلند کریں. آپ تو سڑکوں پر پھر رہی ہیں, اپنی بہن کا رول دوبارہ پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ سوشل میڈیا پر. حالانکہ اب جب ہمارے جج جاتے ہیں فیصلہ سنانے کے لیے, جب وہ ٹرائلز پر جاتے ہیں, تو آپ کی بہن اپنے سیل سے نکلتی نہیں ہے. وہ محترمہ وہاں پر بیٹھ کر عیاشیاں کر رہی ہے, 35 kg مور دین اس نے اپنا بڑھا لیا ہے, ڈرائنگس کرتی ہے, ایکٹیویٹی اپنی کر رہی ہوتی ہے, اسے کوئی انٹرسٹ نہیں اپنے عدالتی کیسز میں, کیونکہ اسے پتہ ہے جتنی دہشت گردی میں نے کی ہے, جس حد تک فتنہ ہندوستان سے پیسہ میں نے لوٹا ہے, جس حد تک بلوچستان میں نے پروپیگنڈا کیا ہے, اب تو میں قانون کے شکنجے سے نہیں نکلوں گی. اسی وجہ سے اب ان کی چیخو پکار اس قدر نکل رہی ہے. لیکن واقعی میں ان میں اگر اخلاقی جرت ہے, اگر واقعی میں نادیہ لانگو ایک وکیل ہے, کالا کوٹ پہنتی ہے, تو وہ جا کر ہمارے عدالتوں کو فیس کرے, اپنی بہن کی طرح وہ ڈرامہ ریپیٹ نہ کرے بلوچستان میں. اچھا یہ مروہ, یہ سمیدین نے بھی جو ہے مسلسل کچھ دنوں سے ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بھی بیانات کچھ متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں میڈیا, مختلف سوشل پلیٹ فارمز پہ ان کے جو بیانات ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ ان کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ کیا وہ ایک اچانک پھر متحرک ہوئی ہیں, اس کی بھی کوئی ریزن ہے اسی تسلسل میں؟ دیکھیے, سمیدین محترمہ خود کو ہیومن رائٹس کی چیمپئن کہتی ہے, پوری دنیا میں وہ ڈنڈورا پیٹتی ہے ہیومن رائٹس کا, انسانی حقوق کی چیمپئن بنی پھرتی ہے. پورے دنیا کے سامنے وہ بلوچستان کا نام لیتی ہے, بلوچ عوام کا نام لیتی ہے, ایک سستی شہرت بنانے کی اپنی وہ کوشش کر رہی ہے. تو سمیدین محترمہ سے میرا ایک سوال ہے, اگر آپ واقعی میں انسانی حقوق کی چیمپئن ہو, آپ واقعی میں دہشت گرد ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی نہیں ہو, آپ واقعی میں ایک محب وطن خاتون ہو, آپ انسانیت کے لیے لڑ رہی ہو, تو جو دہشت گردوں نے کچھ دن کی پہلی بات ہے نوشکی میں جس طرح سے انہوں نے ایک مسجد پر وہ حملہ ور ہوئے, اس مسجد کے امام کو قتل کر دیا, ان کے بچوں کو قتل کر دیا, اس خاتون کو قتل کر دیا. وہ ایک خاتون نہیں تھی, وہاں آپ کا عورت کارڈ نہیں چل رہا تھا, وہاں آپ کی انسانیت کا کارڈ آپ کی دکان نے نہیں چلنی تھی. آپ کا دکان, آپ کا عورت کارڈ, آپ کا تمام پروپیگنڈا صرف انہی فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے لیے ہوتا ہے. یہیں آپ کا ڈرامہ ہوتا ہے پورے بلوچستان کے سڑکوں پر. یہ خاموش رہتی ہے مسلسل, یہ جو خواتین کے حوالے سے جو استحصال سامنے آ رہا ہے, بلوچ خواتین کا استحصال ہو رہا ہے, معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے, یہ اس پہ کیوں خاموش ہے؟ یہ اب فتنہ ہندوستان کے جو دہشت گردوں کا ایک نیا ڈرامہ ہے, ایک نیا جھانسا ہے جو بلوچستان کی بچیوں کو وہ اس میں اپنے شکنجے میں وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ ہے جو 13-14 سال کی معصوم بچیاں ہیں, فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد انہیں ٹریپ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, انسٹاگرام, فیس بک, اسنیپ چیٹ, ایسی چیزوں سے وہ پہلے انہیں اپروچ کرتے ہیں, پھر ان کی تصاویر مانگتے ہیں, پھر ان تصویروں کو AI جنریٹڈ تصویر سے کنورٹ کرتے ہیں, پھر ان کے والدین کو بلیک میل کرتے ہیں, ان کے بھائیوں پر وہ تصویر بھیج دیتے ہیں, بچیوں کو بلیک میل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنے دہشت گردانہ کیمپس میں لے کر جائیں. میلنگ کا تسلسل ہے وہ اسی لیے اس پہ اس طرح ٹریپ کرتے ہیں لوگوں کو, وہ جاری ہے ابھی بھی. بالکل وہ جاری ہے.
وہ بالکل بلوچستان میں جاری ہے. جس طرح سے فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد بلوچستان کی بیٹیوں کو, بلوچستان کی خواتین کو خودکش بمبار بنا رہے ہوتے, سڑکوں پر ان کے جو ٹکڑے کنورٹ ہو کر پڑے رہتے ہیں, تب سمیدین اپنی آواز نہیں بلند کرتی. سمیدین نے تب اپنی آواز بلند ہی نہیں کرنی, کیونکہ سمیدین ہی BYC کی تھرو یہ پہلے خواتین ٹریپ ہوتی ہے, پھر فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں تک ان کے انفارمیشنز جاتے ہیں, ان کے ڈیٹیلز جا رہے ہوتے ہیں. تو سمیدین نے کبھی بھی بلوچستان کے لیے کبھی اپنی آواز نہیں بلند کری. اگر آج بھی وہ سوشل میڈیا پر منظم ہو چکی ہے تو اس کے پیچھے بھی فتنہ ہندوستان کی فنڈنگ ہوگی. فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے لیے اس نے اپنی آواز بلند کرنی. اور سمیدین اگر واقعی میں انسانی حقوق کی چیمپئن ہے تو اسے اب تھوڑی شرم آ جانی چاہیے اور بلوچستان کے خواتین کا نام لینا چاہیے. اچھا, یہ آپ نے اچھی بات کی. مروہ, دیکھیں ملک بھر میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ باقی ملک کے مختلف دیگر حصے بھی ہیں, وہاں پہ بھی ہماری بچیاں کام کر رہی ہیں, وہ تعمیری سوچ رکھتی ہیں, ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں, اپنے صوبے کے لیے وہ کام کرتی ہیں. ابھی آپ مریم نواز کی مثال لے لیں, وہ بھی تو ایک خاتون ہے نا. اب انہوں نے کوئٹہ کا دورہ کیا, اب دیکھیں نا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور وہاں پہ انہوں نے بڑے ایفرٹس کیے ہیں, تو کوئٹہ میں بھی انہوں نے اعلانات بھی کیے ہیں. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک رول ماڈل کے طور پہ وہ پروو ہو رہی ہے؟ دیکھیں, مریم نواز صاحبہ ایک آئیڈل ہے. وہ بیٹی ہے جس پر قوم کو, عوام کو, ان کے خاندان کو, ان کے گھر والوں کو فخر ہوگا. وہ بیٹی بن رہی ہے پاکستان کی, بلکہ بن چکی ہے. وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. وہ پنجاب, آپ دیکھیں پنجاب کس قدر سج چکا ہے, پنجاب کتنا خوبصورت بن چکا ہے. پنجاب کی بچیاں آگے بڑھ رہی ہیں, وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ ایک باشعور بیٹی ہے پنجاب کی, جو پنجاب کو آگے لے کر جا رہی ہے, وہ پنجاب کو سجا رہا ہے. اور یہ جو بلوچستان کی چند دہشت گردوں کی بیٹیاں ہیں, آپ مارنگ لانگو کو لے لیں, آپ سمیدین کو دیکھیں, آپ گلزادی کو دیکھ لیں, آپ بیبو کو دیکھ لیں, یہ جو سبیہ جو بلوچستان کے ریپرزینٹیٹیو بنتے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ ہم تو بلوچستان کے پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں, کون سے پہاڑ توڑ رہے ہیں, حالانکہ یہاں پر تو آپ دہشت گردی بلوچستان کی حقیقی تصویر کو یہ مسخ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, بلوچستان کے تمام وہ خوبصورت چہرے, وہ باشعور بیٹیاں, ان کے ایجوکیشن کو, سب کچھ کو ختم کر کے ایک گندا تاثر, ایک گندا چہرہ یہ جو پھیلا رہے ہوتے ہیں, یہ تو ہمارے چہرے ہے ہی نہیں. اب کچھ عرصے سے پہلے, ابھی کچھ دنوں کی بات ہے, ابھی ایک کانفرنس ہوا تھا جس میں سمیدین کے ساتھ کچھ پنجاب کی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں. تو شاید ان لوگوں نے اس کانفرنس میں یہ تاثر دینے کا کوشش کیا, وہ تھے, تو ان لوگوں نے یہ تاثر دینے کا کوشش کیا پوری دنیا کو یا بلوچستان کے عوام کو ڈس اپوائنٹ کرنے کی کوشش کی کہ شاید پنجاب دہشت گردی کو موٹیویٹ کر رہا ہے, پنجاب دہشت گردانہ پراکسیز کو دیکھ رہا ہے. مروہ, یہ جو NGOز والی خواتین ہیں نا, یہ اپنی مرضی دکھانے والی خواتین جو نعرے بھی مارتی ہیں, ان کا تو طریقہ واردات ہی ہے نا, وہ تو اس طرح کے ایشوز ڈھونڈتی ہیں نا. اگر وہ یہ ایشوز نہیں ڈھونڈیں تو پھر ان کو فنڈز کہاں ملیں؟ تو ان کو منہ توڑ جواب تو مریم نواز نے دے دیا. وہ انہوں نے کوئٹہ کا دورہ کیا, دہشت گردوں کو ایک منہ توڑ جواب دیا, ان NGOز کی خاتون کو, ان کو, فرینڈس کو. آپ دیکھیں مریم نواز جب آئی, انہوں نے 10 ملین کا پہلے اعلان کر دیا دہشت گردی کے لیے, سیکیورٹی فورسز کے لیے. انہوں نے بلوچستان کی بیٹیوں کو موٹیویٹ کیا, انہوں نے سپورٹ کیا, بلکہ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے, چاہے KP ہو, چاہے پنجاب ہو, چاہے سندھ ہو یا بلوچستان ہو, یہ تمام صوبے منظم ہے دہشت گردی کے خلاف. وہ کبھی بھی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے, ایک چیف منسٹر پنجاب کی بیٹی بلوچستان آئی, انہوں نے وہ کوئٹہ آئی, اور یہ جو دہشت گرد ایک ایسے وقت آئی جب دوریاں پیدا کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. پنجاب اور بلوچستان کے نام پہ سیاست لوگ کر رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دوریاں پیدا کریں, پنجاب کے بارے میں لوگوں کو نیگیٹو اپروچ دکھائیں لوگ, تو یہ تو یقیناً ہوں گی. اچھا, اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا مروہ, آپ کے علاقے میں نوشکی میں حالیہ دنوں میں بہت شورش رہی, وہاں پہ دہشت گردی کے بڑے واقعات پیش آئے اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنایا. تو کس طرح دیکھتی ہیں آپ کے خیال میں وہاں پہ جو تسلسل بنا ہے وہ کیا, اس کا آؤٹ لک کیا سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیے, تمام نوشکی کے عوام کو یہ بات پتہ ہے, تمام بلوچستان کو یہ بات پتہ ہے, فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد نوشکی کے دشمن ہیں. فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد نوشکی میں امن اور سکون دیکھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ ان کا دہشت گردی کا پورا نیٹ ورک ہی وہ چاہتے وہ نوشکی سے چلائے, نوشکی کی عوام کو وہ ڈرا کر دھمکا کر رکھے. لیکن جتنی بھی ان لوگوں نے دہشت گردی کی, ان کا منہ توڑ جواب ملا. لیکن اب بھی جو نقصانات مالی ہوئے ہیں عوام کو نوشکی کے, اور جن کے گھر ٹوٹے, جن کی دکانیں ٹوٹی, جن کے گاڑیوں کے مسئلے ہوئے ہیں, ان دہشت گردوں نے تو اپنی تباہی کرنی تھی نوشکی میں, وہ کر لیا, لیکن وہ بھی جہنم واصل ہوئے. لیکن اب DC نوشکی ان تمام عوام کو, ان فیملیز کو وہ چیکس فراہم کر رہے ہیں,
وہ ان کی مدد کر رہے ہیں. تو یہاں سے یہ بات ثابت ان کی ہوتی بحالی ہے کے لیے واپس شروع کیا گیا کام. افواج پاکستان ہے تو نوشکی میں امن ہے، سکون ہے. یہی افواج پاکستان ہے نوشکی میں ایجوکیشن کی فضا قائم ہوتی ہے. یہی افواج پاکستان ہے نوشکی کے اندر جو قاضی آباد کا ایریا ہے اس کو تو یہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد سوشل میڈیا پر دکھا رہے تھے تو پورا بند ہو گیا. یہ تو ٹوٹ چکا ہے، یہ تو ٹوٹ کے بکھر چکا ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر ابھی کچھ دن پہلے یہ ہمارے IGFC بھی گئے تھے، بائی روڈ گئے تھے، وہ عوام سے ملے. انہوں نے وہاں پر بچیوں کو اپریشیٹ کیا، ان کی اپریسیشن کے لیے انہیں لیپ ٹاپس فراہم کیے، بیٹوں کو کیے نوشکی کے، تاکہ وہ وہاں پر اسکل سیکھ سکے، وہ وہاں پر اپنی ایک چھوٹی سی سورس آف انکم کنٹینیو کر سکے اور ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی دیکھے. تو یہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد ہیں، ان کے پروکسیز ہیں. ان کو لگتا ہے ہم نے بلوچستان فتح کر لیا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے ڈرامہ، ان کا پروپیگنڈا اب زمینی حقائق پر نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا پر یہ محدود ہو چکے ہیں. افواج پاکستان نے اور بلوچستان کی عوام نے انہیں صرف سوشل میڈیا پر محدود کر دیا ہے. بہت شکریہ مروہ. ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلوچستان کے حوالے سے مختلف جو امور تھے ان پر گفتگو کی. مروہ بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں خواتین کا جو کارڈ ہے، جو خواتین یہ کارڈ استعمال کر رہی ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ لوگوں کے بہکاوے میں آنے کے بجائے جو حقائق ہیں وہ تسلیم کریں، اور بلوچستان کے بارے میں جو منظر کشی کی جا رہی ہے خاص کر ایسے عناصر کی جانب سے جو یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو، اور یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے خاص کر اس کو ختم کیا جائے. اس لیے ظاہر یہ لوگ اس پہ سیاست تو کریں گے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اقدامات ایسے کیے جائیں تاکہ لوگوں کی جو سینس آف سیکیورٹی ہے وہ بھی مزید بحال ہو، اور بلوچستان میں جو دشمن کا پروپیگنڈا ہے اس کو بھی کاؤنٹر کیا جائے، اور اسی تسلسل میں بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر صوبے کی ترقی کے لیے بھی اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.